अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं? इंशाल्लाह आज के सेशन में हम अगली आयत यानी कि आयत नंबर 34 सूरह बकरा की आयत नंबर 34 का मुताला करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें आयत नंबर 30 से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े के मुतालिक आयत आ रही हैं। तो दुआ से शुरू करते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। तो आयत की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो हम 3 आयत पढ़ चुके हैं उसमें जो आयत नंबर 30 थी उसमें आपने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों से कहा कि मैं एक खलीफा ज़मीन पे बनाने वाला हूँ। और उसके बाद आगे की 3 आयत में आयत नंबर 31, 32 और 33 में वो आयत थी जिसमें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में थी कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म सिखाया, इल्म तफ़वीज़ किया और फिर उसकी डेमोंस्ट्रेशन हुई कि किस तरीके से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम मखलूक़ात के नाम फरिश्तों को बताए। तो वो वाक़या बयान हुआ है। और सूरह बकरा में यहाँ पे जो ये तमाम मलाइका और इब्लीस यानी शैतान के सामने जो सजदे का वाक़या हुआ है वो सूरह बकरा में 34वीं आयत में आया है। यानी कि ये जिसमें सजदे से इनकार किया था इब्लीस ने वो वाक़या बाद में बयान हुआ है। लेकिन बाकी तमाम जगहों पे कुरान पाक में जहाँ-जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक आयत आई हैं तो ये वाक़या पहले है। यानी कि टाइमलाइन के हिसाब से ये जो सजदे जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हुई उसके बाद ये सजदे वाला वाक़या हुआ। तो अब यहाँ ये पढ़ते हैं। आयत की तरफ चलते हैं। पहले इसके जो तफ़हीम का मरहला होता है हमारा। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम व इज़ वाव जो है इस्तेनाफिया यानी जिस वक्त शुरू होता है आयत शुरू होती है तो वाव जो होता है वो शुरू के लिए किसी नई बात की शुरुआत के लिए। तो वाव इस्तेनाफिया और इज़ जो है वो किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए आता है ये लफ्ज़ इज़। इसकी जो ग्रामर एनालिसिस में आपको पता है कि इस वीडियो में हम नहीं करते। इसके उस ग्रामेटिकल एनालिसिस के लिए हम अलग से एराब के आयत का एराब करने के लिए हम अलग से दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है कि इज़ जब भी आता है ये लफ्ज़ वो किसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए होता है। और याद करो यानी कि उसकुरू इसमें पीछे जो है वो एक फेल कहते हैं कि महजूफ है, ओमिटेड है कि याद करो, तुम याद करो उसकुरू। कुलना जब हमने फरिश्तों से कहा, जब हमने कहा, कुलना फेल मादी तो जब हमने कहा, लिल मलाइकती फरिश्तों से, जब हमने फरिश्तों से कहा उसजुदू सजदा करो ली आदम को सजदा करो। अच्छा, सजदे के मुतालिक हम आगे मजीद पढ़ेंगे जो हम वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करते हैं। तो ये क्या हुआ आयत में, और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इब्लीसा, तो सबके फा जो है आतफा है,
ٹھیک ہے. فا جو ہے وہ حرف عطف ہے، تو سب کے سب، تو فا کا ترجمہ ہوگا تو. سجدو، سجدو فعل ماضی، تو وہ سب کے سب انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اچھا، ابا، ابا کا جو ہے فعل ماضی ہے اور اس کا مطلب ہے انکار کرنا، انکار کیا. تو اس نے انکار کیا، کس چیز سے انکار کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا. وستکبرا، اور بڑائی چاہی، تکبر کیا. وستکبرا، بڑائی چاہی، تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے، کافروں میں ہو گیا. تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا. وکانا، ہو گیا، وہ ہو گیا یا وہ تھا. من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا، کافروں میں سے تھا. وکانا من الکافرین. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا اور بامحاورہ ترجمہ ہو گیا. اب تفہیم کے سلسلے میں جو ہم ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ میں اپنے نوٹس کی طرف آ گئی ہوں، یہاں سے پڑھتے ہیں. اس میں جو پہلا ورڈ، سب سے پہلا لفظ جو تھا وہ تھا سجدہ. ٹھیک ہے، سجدہ، سین، سین، جیم اور دال، یہ 3 روٹ لیٹرز ہیں. اور یہ جو ہے سجدہ یسجدو سجودن، یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ سجدہ کرنا. سجدہ کرنا یعنی کہ آپ اپنی پیشانی کو کسی کے سامنے جھکا دینا، زمین سے ٹکا دینا. دوسرا معنی اس کا معنوی لحاظ سے تابع ہونا، فرما برداری کرنا یا تعظیم کرنا. سجدے سے مراد تابع ہونا، کسی کے تابع ہونا، فرما برداری کرنا، تعظیم کرنا. تو یہ جو فرشتوں سے اور شیطان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو، یہ تعظیمی سجدہ تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جو خلیفہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آدم علیہ السلام کو بطور خلیفہ باقی 2 مخلوق یعنی کہ ابلیس جو کہ جن تھا اور فرشتے، باقی 2 مخلوق کے سامنے جب حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو جو ہے وہ خلیفہ کے لحاظ سے ان کو سامنے لانا تھا، تو ایک تعظیمی سجدہ تھا. تو یہ تعظیمی سجدہ تھا. اچھا، تو اس میں تابع ہونا، فرما بردار ہونا اور تعظیم والا. اچھا، یہ قاموس الفاظ القرآن سے ہے. پھر یہ سجود، یہ مفردات الفاظ القرآن میں سے یہ ہے کہ سجود، یہ نون جو آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے باب نصرہ، ثلاثی مجرد باب نصرہ سے آ رہا ہے. تو سجود اس کے اصل معنی فروتنی اور عاجزی کرنے کے ہیں، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور اس کی عبادت کرنے کو سجود کہا جاتا ہے. اور یہ انسان، حیوانات اور جمادات سب کے حق میں عام ہے. البتہ یہ کہ سجود کی 2 قسمیں ہیں. ایک سجود اختیاری جو انسان کے ساتھ خاص ہے. سجود اختیاری یعنی کہ خود اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے سجدہ کرنا، جیسے انسان کرتے ہیں، جیسے ملائکہ اور فرشتے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ، تو وہ اختیاری. اور دوسرا قسم کا سجدہ سجدہ تسخیری، یہ سب مخلوقات کرتی ہیں. انسان بھی کرتا ہے، حیوانات بھی اور جمادات بھی، سب کے حق میں عام ہے سجدہ تسخیری. سجدہ تسخیری جیسے کہ آیت میں ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، چاروں نچار اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور صبح شام ان کے سائے بھی ان کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، وہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے نظام کو فالو کرتی ہیں. اور یہ جو سائے ہے، یہ بھی صبح اور شام جو بائیں طرف اور دائیں طرف جھکتے ہیں، تو وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. تو ایک تسخیری سجدہ ہے جو کہ تمام مخلوقات کرتی ہیں. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، ان کے ذمے جو کام لگایا، چاہے وہ حیوانات ہوں چاہے جمادات ہوں، وہ اسی کو فالو کرتے ہیں.
اچھا، اس کے بعد سجدہ کے بعد ابا، ابا کا مطلب ٹو ریفیوز، ٹو ڈکلائن، ٹو ٹرن ڈاؤن، ٹو ریجیکٹ، نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا. اور اس کے علاوہ یہ جو قاموس الوحید میں ہے کہ نافرمانی کرنا، سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کے لیے کہا شیطان کو بھی اور ملائکہ کو بھی، تو جو شیطان تھا اس نے نافرمانی کی، سرکشی اختیار کی، بغاوت کی. اچھا، اب اس کے ایک اور معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ناپسند کرنا یا شدت سے کسی چیز کا انکار کرنا. ابشئی، کسی چیز سے رکنا، باز رہنا، شدت سے انکار کرنا. تو وہ اس کے جیسے اس نے شدت سے اس بات کا انکار کیا. اور پھر جب ہم قرآن پاک کی آیات میں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد میں جو مکالمہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ہر جگہ ہمیں ملتا ہے کئی صورتوں میں، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے شدت سے انکار کیا. اچھا، اس کے بعد جو لفظ آیا استکبرہ جو ہے وہ باب استفعال سے ہے، باب استفعال سے، اور اس کا جو روٹ لیٹر اصل میں ہے کاف، با اور را ہے. اور اگر یہی روٹ لیٹر جو ہے باب تفاعل یعنی کہ ففتھ فیملی سے آئے تو تکبرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تکبرہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، سامنے لانا، سمجھنا. اور اگر یہ فیملی 1 سے ہوتا ہے جیسے کبرہ یکبرو، تو ٹو ایکسیڈ ان ایج، بڑا ہو جانا، یعنی کہ ثلاثی مجرد سے اس کا معنی بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیکن جب یہ باب استفعال میں جاتا ہے تو یہ کہ ٹو ڈیم گریٹ اور امپورٹنٹ، ٹو بی پراؤڈ، ہاٹی، ڈسپلے ایروگنس. تو یہ باب استفعال میں جو ہے اس کے معنی ہے بڑا بننا، سرکشی اختیار کرنا. اور یہ ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم واپس ادھر جاتے ہیں. اس میں ہم نے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کر لیا، اور ورڈ ٹو ورڈ میننگ کرنے کے بعد ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم اسپیشلی کیونکہ یہ آیات جو ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق جو آیات ہیں یہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ دوسری ہی صورت ہے، تو سب سے پہلے قرآن پاک میں یہ واقعات ہمیں یہ آیات مل رہی ہیں. تو اس وقت جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں تو اسپیشل ریفلیکشن میں جا رہے ہیں، یعنی کہ اب ہم باقی آیات کا بھی جائزہ لیں گے جو کہ قرآن پاک میں اور دوسری جگہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آئی ہیں. تو وہ ہم دیکھتے ہیں اور ایک کے بعد ایک اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اور جگہ سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کیا ہے. اچھا، یہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بہت سے اشکالات ہیں، بہت سے لوگ ایوولوشن، ارتقاء کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور دوسری بھی مباحث ہوتے ہیں، اشکالات ہوتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس بارے میں قرآن پاک کیا ہمیں معلومات دیتا ہے. قرآن پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. تو یہ ریفرنس آیات ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کراس ریفرنس میں. اچھا، یہ آیت جو ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 26. ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور بلا شبہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے. یہ من سلسال من حمائم مسنون،
सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया है। जैसे वो कीचड़ होती है जो तालाब और जौहर जो होते हैं उनके किनारे पे जो कीचड़ हो जाती है, और उस कीचड़ में पौधे भी जो गिर रहे हैं, घास जो डेड प्लांट्स हैं वो भी मिक्स होते हैं, और फिर उससे जो एक मादा बनता है, कीचड़ बनता है, तो उस जिसको जैसे हम क्ले से ये बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, उस तरीके की मिट्टी, गीली मिट्टी जो चिपचिपी हो, वो उससे जो है वो पैदा किया इंसान को। और खनखनाती हुई मिट्टी यानी कि वो जब वो सूख जाती है, वो वही उसी मिट्टी से जब हम कोई चीज बनाते हैं और वो सूख जाती है तो फिर वो खनखनाती है, उसको ठेकरे की तरह उसको जब बजाते हैं तो वो आवाज आती है। वल जानना खलकनाहु मिन कब्लु मिन नारिस समूम। अच्छा, ये देखिए इसमें एक बात और हमें सामने आई कि यहाँ पे कुरान पाक के अल्फाज में ही आया कि एक मिनट में इस आयत को मुनमाया कर लूं। और वल जानना, ठीक है, और जिनों को, और जिन, जहां तक जिन का मामला है, खलक ना हूं, उनको हमने पैदा किया, मिन कबलू, इससे पहले। किससे पैदा किया? मिन नारी समूम, बेधुआं तेज गरम आग से पैदा किया। और इससे पहले का मतलब यह क्या? पिछली आयत में जैसे इस इंसान की तख्लीक के बारे में फरमाया ना कि उसे मिट्टी से कीचड़ खनकते हुए गारे की मिट्टी से पैदा किया है, तो जिनों को जो है वो पैदा किया उससे पहले। ये अल्फाज देखिए, मिन कबलू, ठीक है, मिन कबलू, वल जानना खलकनाहु, ये जो है इश्तिगाल है, क्योंकि जानना जो है वो पहले आ गया, मफूलन बिही पहले आ गया, और फिर दोबारा हु की ज़मीर में वो उसी की तरफ जा रही है। तो जहां तक जिनों का मामला है, उनको हमने पैदा किया उससे पहले। किससे पहले? इंसानों से पहले। और किस चीज से पैदा किया? ऐसी आग से जो धुएं वाली ना हो, मिन नारि समूम, बेधुआं तेज गरम आग से पैदा किया, ठीक है। अच्छा, अब हम अगली आयत पे चलते हैं। फिर और ये सूरह हिजर में ही ये चल रही है आयत वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइन मसनून। वो वक्त याद करो जब आपके परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भी अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों से कहा, यही बात वही पहले और फिर ये बशर यानी कि वो ऐसी मखलूक पैदा करूंगा जिसके स्किन होगी। बशरा का जो लफ्जी मतलब है स्किन वाली, बाल वाली नहीं, उससे मतलब जानवर जो होते हैं उनके ऊपर खाल पे बाल होते हैं, तो बशरा मिट्टी से बशर पैदा करूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या फरमाया? फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। यानी कि एक तो ये कि ये आयात जो हैं ये जस्ट पहले इंसान की तख्लीक के जस्ट पहले अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि मैं बनाने वाला हूँ इंसान को कीचड़ से, मिट्टी से, और जब मैं उसे मुकम्मल कर लूँ, सव्वैतुहु को हम दोबारा देखते हैं। एक आयत में है पीछे हमारे पास, हम पहले भी देख चुके हैं इस वर्ड को। तो फ़ाइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, तो जब मैं उसे मुकम्मल कर लूं, यानी कि उसकी नोक पलक बिल्कुल अच्छे से पूरी मुकम्मल कर लूं और उसमें अपनी खास रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहु साजिदीन, तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर जाओ। यानी कि जैसे ही अभी आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का मामला नहीं है, अभी तो जैसे ही वो उनकी तख्लीक मुकम्मल हुई, तख्लीक के मराहिल मुकम्मल हुए और उसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने अपनी रूह, अपनी खास रूह फूंकी,
تو اس کے بعد فوراً فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ سجدے میں گر جاؤ. تو یہ آیات یہاں پہ ہوئی اور ہم اب واپس چلتے ہیں. اگلی ہمارا جو ریفرنس ہے، اچھا اس میں سوا یا ہم نے کہا نا کہ ہم سوا کو دیکھیں. میں اس کو اسکرول کر کے اوپر جاتی ہوں اور میں بتاتی ہوں یہ جو لفظ ہے اس آیت میں سویتہ، اس کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیں، اس کا کیا معنی، اس کے کیا معنی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو سویتہ ہے یہ اصل میں باب تفعیل سے ہے. سوی فعل ماضی، سوی یسوی تسویۃ فہو مسون. تسویہ کے معنی ہے کسی شے کو ٹھیک ٹھاک کرنا، اس کو ہموار کرنا، اس کے نوک پلک سنوارنا. اس کے علاوہ تسویہ کے معنی کسی شے کو برابر کرنا، ہموار کرنا اور اعتدال اور توازن کے ساتھ قائم کر دینے کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ الفاظ اصطلاحات القرآن میں یہ ڈکشنری ہے، اس میں ہے یہ اس کا مطلب. اور ایک یہ مطلب یہاں پہ ہے کہ سوا یسوی تسویتاً باب تفعیل میں سے ہے اور توازن اور تناسب اور سنوارنے کے معنی میں ہے. ایک چیز کو دوسرے کے برابر کرنا، مکمل کرنا، ایڈجسٹ کرنا، درست کرنا، برابر یا ہموار کرنا. فخلق فسوا، پھر اس کو بنایا اور اس کے اعضاء کو درست کیا، مکمل کیا. اچھا یہی لفظ ہم نے ابھی آیت نمبر 29 میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، جس میں کہ فسواہن سبع سماوات، تو 7 آسمان بنائے ٹھیک، ہموار اور متوازن. ٹھیک ہے، تو یہی لفظ دوبارہ آیا ہے. اچھا یہ ہم نے سورہ ہجر میں جو آیت آئیں وہ ہم نے پڑھی. اب سورہ سجدہ کی آیت پڑھتے ہیں. اچھا سورہ سجدہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. ٹھیک ہے، الذی وہ جس نے جو چیز بنائی بہترین بنائی. بدا اردو اسپیکنگ جانتے ہیں، ابتدا کا لفظ جو ہے وہ بدا سے ہی نکلا ہے. بدا یبدأ، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا جو کی خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی ابتدا جو کی وہ گیلی مٹی سے کی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے قرار دیا. ثم، اچھا یہ ثم جو ہے یہ وہ ہیں دور ہیں. ثم سواہ، پھر اس کو درست کیا، اس کی نوک پلک سواری. یہ سواہ ابھی ہم نے یہ لفظ تفصیل میں پڑھا ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر اس میں اپنی خاص روح پھونک دی. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل اور دماغ بنائے. قلیلا ما تشکرون، اور بہت کم شکر ہے جو تم ادا کرتے ہو. تو اس میں بھی یہ کہ وہی بات جو ہمیں سورہ ہجر میں ملی تھی کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ گیلی چپکتی ہوئی مٹی کے گارے سے شروع ہوئی. اور اس میں سواہو کا لفظ آیا، یعنی کہ اچھا سواہو باب تفعیل سے آ رہا ہے. تو باب تفعیل میں جو ہے وہ گریجول کنسسٹنٹ، کسی کام کا مسلسل اور
مسلسل ہونا. جیسے جو انزلہ قرآن پاک کا جب نزول کے بارے میں اگر انزلہ کا لفظ آئے یعنی کہ ایک دفعہ دفتن اترنا کسی چیز کا, اور تنزیل جب تنزیل آئے تو باب تفعیل سے آتا ہے, تو تنزیل کا مطلب تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ کر کے بار بار اترنا, مسلسل کنسسٹنٹ گریجول پروسیس. تو سواہو جو ہے وہ یہ بھی لفظ باب تفعیل میں ہے. تو پھر اس کو درست کیا, اس کی نوک پلک سواری. اچھا یہاں پہ سورہ سجدہ میں ایک بات اور ایک آیت ہے, اور وہ یہ تھوڑی سی توجہ طلب ہے, وہ یہ کہ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے, اور پھر ہر معاملہ اس کی بارگاہ میں اس دن پیش ہوگا جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 دن ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے حضور میں جہاں پہ فرشتے بھی ہیں اور جہاں پہ یہ جو ہے سجدہ کرنے والا معاملہ ہو رہا تھا, تو وہاں پہ جو جس کو ہم عالم امر بھی کہہ سکتے ہیں, وہاں کا دن جو ہے وہ ہمارے شمار کے مطابق, ہمارے شمار کے اگر مطابق 1000 سال ہوں گے تو وہاں کا ایک دن ہوگا. اگر اس سے یہ مراد ہے. اس کو ایک اور جگہ سورہ حج میں بھی بیان ہوا ہے, وہاں چلتے ہیں. سورہ حج, ہاں یہ سورہ حج میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 47. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ سے عذاب کے مطالبے میں جلدی کر رہے ہیں, اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا, اور آپ کے پروردگار کے نزدیک ایک دن تم لوگوں کے شمار کیے ہوئے 1000 سال کے برابر ہے. وَإِنَّ بے شک کوئی شک نہیں, یومن ایک دن, اِنْدَ رَبِّکَ تمہارے رب کے پاس, تمہارے رب کے پاس جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے, جس اس میں عالم امر میں, عند ربک کألف سنۃ مما تعدون, ایسا ہے کا ایسا ہے جیسے الفی سنۃ 1000 سال, جیسا کہ 1000 سال, مما تعدون جو کہ تم لوگوں کے شمار کیے ہوئے, مما تعدون جیسا کہ تم شمار کرتے ہو اس کے مطابق 1000 سال کے برابر. تو اب جو آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق بتایا کہ ان کو مٹی کے گارے سے بنایا اور ان کو سنوارا, تو جیسے کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر اس میں روح پھونک دی, تو ہو سکتا ہے وہ جو تخلیق کا عمل ہے وہ عالم امر میں 1 سال کے لیے ہو, لیکن جیسا کہ یہ آیات بتا رہی ہیں سورہ سجدہ اور سورہ حج کی, کہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے. تو وہاں پہ جو عالم امر میں اس موضوع پہ کئی اور مفسرین نے بھی بات کی ہے کہ وہ کوئی عمل عالم امر میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے تو وہ دین اینڈ دیئر ہو جاتا ہے, وہ کام فوراً, جیسے کن فیکون, جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ فوراً ہو جاتا ہے. لیکن اس کو یہاں اس دنیا فزیکل ورلڈ میں آنے میں, کیونکہ دنیا, یہ جو دنیا ہے عالم خلق, اس میں اس چیز کو رونما ہونے میں ٹائم لگتا ہے, کیونکہ عالم خلق میں ٹائم ہے, عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں ہے. تو یہ آیات ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. اچھا یہی جو ٹائم ڈفرنس ہے یہاں کا اور وہاں, اس سلسلے میں ایک اور آیت ہے, یہ سورہ معارج کی ہے. سورہ معارج کی آیت ہے فرشتے اور روح یعنی کہ ملائکہ اور ور روح جب اکثر جہاں پہ بھی روح آتا ہے, جیسے سورہ قدر میں بھی آیا ہے
کہ الروح کا مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو اور سورہ مریم میں بھی الروح جو ہے روح القدس وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق. تو فرشتے اور روح اس کی بارگاہ میں ایک ایسے دن میں چڑھ جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اچھا یہاں پہ 50,000 سال ہے، لیکن اب اگر کانٹیکس دیکھیں نا تو یہ قیامت کا بیان ہے. یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، جو خدا کی طرف سے ہے، جو بلندی کے زینوں والا ہے. تو فرشتے اور روح اس کی بارگاہ میں ایک ایسے دن میں چڑھ کر جائیں گے جس کی مقدار 50,000 سال ہے. اے نبی پس آپ بہترین صبر کیجئے. یہ پوری آیات ویسے ہی چل رہی ہیں. یہ لوگ اس روز، اچھا اگلی آیت میں یہ لوگ اس روز یعنی اس دن کو بہت دور سمجھتے ہیں مگر وہ اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بہت قریب ہے، لیکن ہم اسے بالکل نراہ، ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، جس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے. تو یہاں پہ جو 50,000 سال کا جو آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو یہ جو 50,000 سال کا کی میعاد ہے وہ قیامت کے دن کے لیے. اور قیامت کے دن میں ساتھ ہی یہ دیکھیں کانٹیکس باقی آیات بتا رہی ہیں کہ وہ آسمان پھٹ پڑے گا. آسمان پھٹ پڑے گا اس کا مطلب جو ہے کہ وہ جو ساری جو آسمان اور زمین، تمام آسمان کی جو کیفیت ہے وہ چینج ہو جائے گی. تو چینج ہو جائے گی تو پھر ٹائم ریفرنس بھی چینج ہو جائے گا. اس وقت قیامت کے حالات میں جو ہے وہ دن مزید بڑھ جائے گا، جس کو آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہہ سکتے ہیں کہ باقی ابھی جو سورہ سجدہ اور سورہ حج میں جو ایک دن 1,000 سال کے برابر بتایا ہے، وہ عام دن اس وقت جو ابھی چل رہے ہیں جو عام حالات میں ایک دن جو ہے وہ 1,000 سال کے برابر ہے. اور یہ سورہ معارج میں جو کانٹیکس آیات کا کانٹیکس ہے وہ قیامت کے دن کا ہے. تو جو فزیکل پیرامیٹرز ہیں وہ قیامت میں پورے چینج ہو جائیں گے نا. تو اس قیامت میں تو آسمان پھٹ جائے گا جتنا جو اور دوسری صورتوں میں آیا قیامت کے بارے میں. تو اس وقت جو ہے وہ کنورژن کیا ہے کہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ایک دن ہمیں انسانوں کے لیے 50,000 سال لمبا ہوگا. اچھا پھر اب یہی یہ تو جو اللہ تعالیٰ کے اور ملائکہ کے دنوں کے حساب سے ہے. جو ملائکہ جس عالم میں ہیں، عالم امر میں، وہ اس کے حساب سے اور ہماری جو دنیا کی مطابقت سے کیا ڈفرنس ہے ٹائم کا، وہ ہم نے دیکھ لیا سورہ حج اور سورہ معارج اور سورہ سجدہ کی آیات میں. یہ ہم نے دیکھ لیا کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ مٹی سے ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اسے نوک پلک سواری، اس کو اعضاء کو درست کیا، اور پھر جب پوری مکمل بہترین شکل میں جو کہ کہتے جو ہے نا سورہ 3 میں خلق الانسان فی احسن تقویم، جو تقویم کی صورت آئی اور جو ہے جب پورا متحمل ہو گیا پورا انسانی جسم اپنے ساخت کے اعتبار سے، اپنی ذہانت کے اعتبار سے، اپنی انٹیلیجنس کے اعتبار سے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی روح پھونک سکیں، تو پھر جو ہے پہلے سوارا اور پھر اس میں خاص اپنی روح پھونکی. یہ سورہ اعراف کی بھی آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 11.
वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीसा। बेशक, अच्छा ये सारे इंसानों की तख्लीक का है। बेशक हमने तुम्हारी तख्लीक का आगाज किया और फिर तुम्हारी सूरतगरी की। सुम्मा सव्वरनाकुम, अच्छा यहाँ पे ये सीन वाव रे नहीं, सीन वो पहले हमने सव्वा युसव्वी देखा था, वो लफ्ज दूसरा था, ये सव्वरनाकुम है। सव्वरनाकुम जैसे तस्वीर, उर्दू में तस्वीर होता है ना, तो तस्वीर को सूरत गरी करना। सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर तुम्हारी सूरत गरी की। इसके बाद फरिश्तों से कहा कि आदम के सामने सजदा रेज हो जाए, यानी कि जब आदम अलैहिस्सलाम पूरी परफेक्शन के साथ पूरे तकवीम के लेवल पे जो इंसान की तकवीम के लेवल पे है, तो अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूंकी और फिर मलाइका से कहा कि सजदा करो। अच्छा, आगे फिर हम अगली आयत देखते हैं। ये सूरह आराफ का है और सूरह आराफ का हम 172 भी देख लें, 172 में क्या है। अच्छा, वो उसमें वो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से जो सारी उनकी नस्ल को निकाला था। ठीक, अच्छा, और उसके बारे में हम अहद अलस्त के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, फिर ये आयत सूरह बनी इसराइल की हैं। ये सूरह बनी इसराइल की आयत हैं जो कि यहाँ पे लिखी हैं, आयत नंबर 61 से 65। वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो जाओ, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अच्छा, इसने कहा क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया है। ठीक है, एक जो उसका ऑब्जेक्शन ये था कि नाउजुबिल्ला, वो मतलब उसने जो इस्तकबरा और अब एक तो अबा उसने सरकशी इख्तियार की और नाफरमानी की, फिर इस्तकबरा अपने आप को बड़ा समझा, और क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया। फिर अगली आयत में काला अराई तका हाजल लजी करमत अलैया, और नेज उसने कहा कि आप मुझे ये तो बताइए कि ये शख्स जिसे आपने मुझ पर फजीलत दी है, आखिर क्यों अफजल है। अच्छा, फजीलत दी है यानी कि जैसे हम सूरह बकरा में पढ़ आए हैं ना कि अल्लाह ताला ने खलीफा बनाने के लिए ऐलान कर दिया था मलाइका में, और जाहिर है वहां पे जिन होंगे, फरिश्ते जिन भी होंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ आए हैं सूरह हजर में, मेरे ख्याल से हमने पढ़ा कि पहले इंसान को बनाया, हाँ पहले जिनों को बनाया, यानी कि इंसान की तख्लीक जो है वो मिट्टी से हुई, गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से हुई, और जिनों को जो बनाया उससे पहले बनाया मिन कबलू। तो जिन जो है वो इंसान से पहले बन चुके थे, तो जाहिर है शैतान भी इंसान से पहले बन चुका था। तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैं इंसान को खिलाफत दे रहा हूँ, यानी कि सक्सेसर, इस बात पे हम पहले भी डिस्कशन करके आए हैं पिछली आयत में, आयत नंबर 33 में, कि जो अल्लाह ताला ने जो जानशीन मुकर्रर किया है इंसान को, वो असल में किसी और मखलूक के ऊपर, और ज़्यादातर चांस ये है कि वो पहले जिनों को इरादा इख्तियार तो अभी भी मिला हुआ है, लेकिन जिन ही वो मखलूक थी जिसको इरादा और इख्तियार मिला हुआ था इंसानों से पहले। तो उसके बाद जब इंसान आए हैं, और इंसान की आए नहीं, यानी कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, तो फिर और फिर ये कि कहा कि मैं उसको खलीफा बनाने वाला हूँ, जानशीन मुकर्रर करने वाला हूँ, यानी कि इस वक्त जो मखलूक सबसे ऊपर है उससे ज्यादा फजीलत दूंगा। तो भला फिर तो शैतान ने कहा कि आप मुझे ये तो बताइए कि जिस शख्स को आपने मुझ पर फजीलत दी है आखिर क्यों अफजल है, यानी कि उसको जो जिसको कहते हैं कि एक जेलसी की कैफियत, कि इस मुझे हटाकर इसको क्यों आगे लेके आ रहे हैं।
تو اگر تو مجھے قیامت کے دن اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں تو میں چند سے افراد کے سوا اس کی پوری اولاد کی بے کنی کر ڈالوں گا. یہ آیت کے الفاظ ہیں، آیت نمبر 62 سورہ بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ہم نے دیکھا. اچھا، اس کے بعد سورہ کہف کی آیات بھی دیکھتے ہیں. یہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں اور یہ سجدے والا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہم جہاں جہاں آیات ہیں وہ ہم پڑھ لیں، اس کو ایک جگہ جمع کر لیں، کراس ریفرنسز سارے جمع کر لیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا. اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی سرتابی کی. کیا تم اے منکرین حق مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست اور کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اچھا، یہاں پہ اس آیت میں بھی بتا دیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور وہ دشمنی ابھی ہم نے اس کے الفاظ سے ہی دیکھ لی. جو ابلیس کے الفاظ یہ تو سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے دیکھ لی کہ جو مکالمہ ہے ابلیس کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان جب اس نے سجدے سے انکار کیا، تو وہ جو اس کی جو دشمنی کی بنا ہے، ایک تو یہ کہ اس کو اس بات پہ اعتراض کہ مجھے آگ سے پیدا کیا تو میں افضل ہوں اور وہ مٹی سے، ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ کیوں کہ اس کو ہٹا کر اس انسان کو آدم علیہ السلام کو فضیلت دی جا رہی تھی، تو پھر اس کو اس بات سے اعتراض تھا کہ مجھے ہٹا کر اس کو کیوں فضیلت دی جا رہی ہے. جہاں تک فرشتوں کا معاملہ ہے، وہ اس میں تو یہ ہے کہ فرشتے تو ان میں تو ایک تو یہ کہ ارادہ اور اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں، دوسرے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صرف فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں. تو ان کے معاملے میں وہ یہ نہیں کہ خدا مطلب ان کا معاملہ بالکل الگ تھا. یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی جو جن تھے ان کی جو رسائی تھی وہ نہ صرف مختلف سیاروں میں بلکہ زمین پہ تھی، اور ان کو جنوں کی مخلوق پہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ فوقیت دی گئی، فضیلت دی گئی. اچھا، اس کے بعد ہم سورہ کہف کا ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم سورہ طٰہٰ دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں پہ بھی وہی ہے کہ وہی واقعہ ہے کہ سامنے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ، چنانچہ ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے. اور پھر یہیں پہ جیسے دشمنی کی ابتدا جیسے شروع ہوئی. سو ہم نے کہا اے آدم، یہ آپ کا اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، یہ کہیں آپ دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے ورنہ مشقت میں پڑ جائیں گے. تو یہ یہاں پہ یہ ہے سورہ طٰہٰ میں بیان. اچھا، اس کے بعد سورہ صاد. اچھا، سورہ صاد جو ہے اس میں وہی پھر وہی بات کہ اس قالا جب تمہارے یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، فائزہ سویتہ، جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ.
ہو جانا. تو یہ جو خاص روح کا جو ہے یہ بار بار آیا ہے. مختلف مفسرین نے اس کے مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. روح جو ہے وہ اصل میں ہم اس کو لائف نہیں کہہ سکتے کہ زندگی مطلب زندگی دینا موومنٹ نہیں. روح جو ہے وہ یا تو اس کو انسان کے شعور انسان میں جو شعور ہے جو علم حاصل کرنے کی جو دائیہ ہے اور عقل ہے شعور ہے وہ ہے یا اس کے اندر اس بات کا شعور کہ میں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں اپنے آپ کا جو شعور ہے وہ. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی روح میں سے من روحی اپنے پاس سے اپنے تو ہو سکتا ہے یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز پہ کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ارادہ کیا اس کے فوراً بنا دیا. تو جیسے ارادہ کرنا اور پھر بنانا تو یہ جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو تخلیق کی صلاحیت دی ہے پلاننگ اور ایگزیکیوشن یعنی کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے پھر اس کی پلاننگ کرتا ہے پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. پہلے سوچتا ہے اس کا منصوبہ بناتا ہے اور پھر اس کی ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس کو پورا سامنے اس کے تخلیق پورا شیپ دے کر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے سامنے لے کے آتا ہے. تو یہ جو صلاحیت دی ہے شاید یہ صلاحیت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے انسان کو. واللہ عالم مطلب یہ بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روح پھونکی ہے جو اپنی اسپیشل جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا انسان کو اور پھر جو روح پھونکنا تو ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یہ صلاحیت ہے تخلیق کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت کی ہے. اچھا یہ سورہ سعد ہم نے دیکھ لیا. اب ایک اور جگہ سورہ رحمان میں بھی جو ہے وہ ہے یہاں پہ بھی سلسالن کا فخار کا لفظ ہے کہ انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. وہی جو ٹھیکرے کی طرح یعنی کہ کلے ایسے جب سوکھ جاتا ہے وہ جب وہ سوکھ جاتی ہے مٹی تو پھر اس کو جب ہم بجاتے ہیں تھوڑی سی اس پہ ٹیپ کرتے ہیں تو آواز آتی ہے تو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اچھا ایک بات جو یہاں پہ یہ دکھتی ہے یہ اگر جو بایولوجسٹ ہیں بایولوجی پڑھتے ہیں وہ ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں اس میں بہت سی چیزیں ہمیں کونسائڈ کرتے ہوئے ملتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ خالق کائنات ہیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا اور وہی حقیقتیں جو ہیں وہ سائنٹسٹ نے بعد میں دریافت کی. جیسے کہ قرآن پاک نے کہا کہ زندگی کی بنیاد جو ہے وہ پانی پہ رکھی پانی سے تمام زندگی جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوئی اور یہی بات سائنس نے پھر بعد میں ڈسکور کی. پھر یہ کہ یہ بات بھی جو بایوجینیسس اور اے بایوجینیسس کی تھیوری ہے وہ جو بایوجینیسس کی تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ زندگی سے متعلق جو کیمیکلز ہیں آرگینک کیمیکلز کی جو ابتدا ہے وہ غالباً ایک ایسے پانی ایک ایسی کیچڑ میں ہوئی ہے جس میں آرگینک اور ان آرگینک مٹیریل جو تھا وہ مکس تھا. جیسے جو یہ جو پونڈ ہوتے ہیں اس کے قریب جو مارشی پلیسز ہوتے ہیں جہاں پہ کیچڑ ہوتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ زندگی کی ابتدا. اچھا اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس طریقے سے وہ ایوولوشن کی تھیوری پورے سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں کیوں وہ ویسے ہی ہوئی ہوگی کیونکہ ایوولوشن تو ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ملینز آف ایئرس پہلے یہ ہوا پھر اتنے ہزار سال پہلے بعد یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا. حال اس کا ایویڈنس ان کے پاس نہیں ہے. اگر ہم اس کو تفصیل سے پڑھیں میں نے کافی سالوں کے بعد دوبارہ اس کو دیکھنے تھوڑا سا اس کو پڑھا تو اس میں بہت سے جب ہم آرٹیکلس کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو کہ
کی ورڈز ہوتے ہیں، جیسے ہم کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں اس میں ہائپوتھیسس بہت ہوتے ہیں، اور اٹ از کوائٹ پاسبل، اور تھیریز ہوتی ہیں، پرزمپشنس ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ جس طریقے سے جس اسٹیپ وائز فیشن میں انہوں نے جو ہے ایوولوشن کو بیان کیا بالکل ویسے ہی انہی اسٹیپ وائز فیشن میں ہوا ہو. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بار بار آیات میں بتایا کہ ابتدا جو ہے وہ کیچڑ سے کی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کی گارے سے کی، یہ ہمیں ایک کلو ملتا ہے. دوسرا یہ کہ جو ٹائم ڈفرنس کی آیات ہمیں بتائیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جو دن ہے وہ ایک دن جو ہے وہ ہمارے حساب سے جو ہے، ہمارے حساب کے جو ہیں 1000 سال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، فرشتوں کے پاس ایک دن کے، ان کے ایک دن کے برابر ہیں. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. اس کو اس پہ پوری نظر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو باقاعدہ اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. ابھی تو ہمارا اسکوپ جو اس آیت میں تھا یہ کہ ہم جو قرآن پاک میں تمام آیات جو آئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق، اس کو ہم دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور الحمدللہ وہ ہم نے دیکھی ہیں آج کے سیشن میں. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر وہ ہوگا کہ کیا ہوا پھر یہ جو سجدے سے انکار کرنے کے بعد جو ہے شیطان نے جو ہے کیا کہا، اس کے بعد کیا کہا، اور پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب جنت میں رہنے لگے تو پھر کیا ہوا، وہ آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ آیت نمبر 30 اور ہاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ آیات پڑھ چکے ہیں، اور آج کی آیت یہ تھی. اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن تک کے لیے اجازت، دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.